अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारा मौजू है अज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। यकीनन आज़ादारी का एक गहरा रब्त हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से है, और इस उन्वान से कि चूँकि अय्याम आज़ादारी है और यकीनन माह मुहर्रम और सफ़र दोनों माह में आज़ादारी होती है, तो ज़रूरी है कि इस आज़ादारी के मक़ासिद, अग़राज़ और उसके फ़यूज़ व बरक़ात और किस कदर आज़ादारी से दीन को फ़रोग़ मिला है, इस उन्वान से गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि जवान नस्ल को भी अंदाज़ा हो जाए कि आज़ादारी कोई महज़ रस्म रसूमात के हद तक नहीं है, बल्कि आज़ादारी के कुछ फ़यूज़ बरक़ात और अजर है। और इसके फ़यूज़ व बरक़ात को फ़कत ये नहीं कि हम जो है वो आखिरत में इसको हिस्स कर सकेंगे, बल्कि इस दुनिया में भी आज़ादारी के फ़यूज़ और बरक़ात को हिस्स किया जाता है और हिस्स हो चुका है। और इसी से ही दर हकीकत मज़हब शिया की तरवीज हुई है। यानी अगर आज़ादारी न होती तो मज़हब शिया की तरवीज भी न होती, चूँकि तूल तारीख़ में जो हुकूमतें रही, चूँकि ज़ाहिर है कि एक चीज़ से जब आप तबलीग किसी चीज़ का करेंगे तो उसके लिए किसी न किसी वसीले और किसी न किसी ताकत की ज़रूरत होती है। तो ताकत तो मज़हब शिया के पास नहीं रही, यही ताकत थी कि सिर्फ आज़ादारी करते रहे, और इसी से तरवीज हुई है दर हकीकत। और बहुत ही कम ममलिकतें ऐसी थी कि जहाँ पर कुछ ऐसे बादशाह और मलूक थे कि जो ख़ुद मज़हब शिया से ताल्लुक़ रखते थे। अलबत्ता किस कदर वो दीनदार थे, किस कदर दीनदार नहीं थे, वो अपनी जगह पर बहस, लेकिन बहुत कम ऐसा रहा। अगर आप सरज़मीन हिंद को मुलाहिज़ा फरमाए तो वहाँ पर अक्सर तइदाद जो है वो हतब बादशाह नवासिब यानी नवासिब बादशाहों की हुकूमतें रही है, जिसमें से मुग़ल शामिल थे। अक्सर जो मलूक थे वो अक्सर नासबी थे और उनका जो सिलसिला था वो हत्ता के शदीद थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर आप देखें तो अगर हम ये न कहें कि आधा हिंद जो है सरज़मीन हिंद यानी पाक व हिंद, अगर आधा नहीं तो तकरीबन और तकरीबन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 30 से 35%, चूँकि ये एक बहुत बड़ी आबादी है, 30 से 35% लोग जो है वो आज शिया है इस सरज़मीन पर। तो ये एक ताकत है, और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया की शिया एक तरफ और सरज़मीन पाक व हिंद के शिया दूसरी तरफ जो है इस कदर इनकी तादाद है। हालांकि वहाँ पर बज़ाहिर जो है वो कोई आइमा अथहार अलैहिमुस्सलाम में से कोई वहाँ नहीं गया, और बाकी जो वहाँ पर गए हैं सादात किराम थे और उलमाए किराम थे, ये तो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पर आज शिया मज़हब जो है जिस कदर से वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ तरवीज किया और एतक़ादात पुख्ता एतक़ादात के मालिक है। ये सब फ़यूज़ और बरक़ात है आज़ादारी हज़रत मज़लूम करबला सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चूँकि मौजू नहायत ही मुहिम है और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस मुहिम मौजू पर इंशाअल्लाह उलमाए किराम को भी दावत कर सके, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद मेअराज ख़ान साहब क़िबला चेन्नई मद्रास हिंदुस्तान से हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे इस मौजू पर। कंट्रोल रूम से इंशाअल्लाह जो ही उसके उन क़िबला के साथ रब्ता कायम हो सके तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ बहस शुरू करेंगे, और खुशबख्ताना उनके साथ रब्ता भी हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे हैं? खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इस माह की मुनासिबत से, मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से, शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से नहायत ही आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया।
ہم آپ کی خدمت میں بھی اور جملہ موالیان صدر کرار اور عزاداران امام مظلوم کربلا کی خدمت میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں اس عظیم ترین مناسبت سے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت جو ہے وہ قبلہ مختصر ہے اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ استفادہ فرما سکے آپ کی بارزش گفتگو سے۔ عزاداری کے عنوان سے ہمارا یہ جلسات ہم منعقد کر رہے ہیں، تو پہلا سوال بھی قبلہ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب شیعہ خیر البریہ کیوں عزاداری کرتے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما وعلی بقیۃ اللہ فی العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ عزیز، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے عزاداری جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں ہے یا عزاداری کی برپا کی جائے، دیکھیے اس سلسلے میں کئی ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بہت ہی واضح طور پر باتیں کی جا سکتی ہیں عزاداری کی برگزاری کے سلسلے میں، اس کو برپا کرنے کے سلسلے میں اور اس کی احتیاط کے سلسلے میں، مختصراً یہ کہ اگر آپ نگاہ کریں قرآن کریم پر، تو قرآن کریم نے انہی قوموں کو زندہ تصور کیا ہے کہ جو اپنے قائد اور اپنے رہبران یا مثلاً اپنے محسن اور اپنے احسان کرنے والوں کے تذکرے کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بے شک وہ قومیں نگاہ پروردگار میں بھی بہترین ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے تذکرے کو ہمیشہ برپا کرتی ہیں۔ بے شک۔ خوب اگر مختصراً عرض کیا جائے تو ہمارے لیے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ اس پرآشوب دور میں نہیں ہو سکتا ہے یا کسی بھی زمانے میں۔ اگر ہم کو اپنا خود کو باقی رکھنا ہے، اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، تو ذکر سرکار سید الشہداء کا برپا کرنا لازم ہے۔ خوب ذکر سرکار سید الشہداء میں فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کیا ہے، خاص اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہی کی وہ ذات تنہا ہے کہ جہاں فضائل میں بھی مصائب کے تصورات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہی کہ جب اتنی بڑی مسرت تھی اور اتنا بڑا جو ہے وہ خوشی کا موقع تھا، وہاں پہ رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے۔ خوب وہ قوم جو واقعی حسین ابن علی کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، باقی رکھنا چاہتی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرے، تاکہ سرکار سید الشہداء کے نام کی برکت کی وجہ سے اس قوم کا نام بھی زندہ رہے، باقی رہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور سیرت معصومین علیہ السلام نمونہ قرار پائے گی اس مسئلے میں بھی، جیسا کہ ہر مسئلے میں ہم نمونہ قرار دیتے ہیں قرآن کو، سیرت معصومین علیہ السلام کو۔ بے شک قرآن بھی کہتا ہے ان لوگوں کو جو ہے اس نے قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ جو اپنے بزرگوں کے صفات کو بیان کرتے ہیں، ان کے تذکرے کو باقی رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں۔ اور شاید قرآن نے بھی یہی روش اختیار کی، قرآن کریم نے یہی روش اختیار کی کہ جو لوگ واقعی خدا والے تھے، مخلص تھے یا مخلص تھے اللہ کے لیے، ان کے تذکرے کو قرآن نے بھی باقی رکھا تھا کہ قرآن کی جامعیت جو ہے وہ کیا ہے، برقرار ہے۔ بالکل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، ان کے تذکرے کو باقی رکھنا یہ قرآنی فریضہ ہے۔ بے شک۔ وہ امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ جو ہے اس دنیا میں کسی نے نہ قربانی دی ہے، نہ للہیت میں کام انجام دیے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بات مختصر کر دی جائے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس روئے زمین پر سب سے بڑی قربانی دی ہے، للہیت کے لیے وہ اقدام کیا ہے کہ جس کا باقی رہنا اس زمین پر ضروری تھا، اور اس عمل اور اس مثلا ذکر خیر کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ذکر کے کرنے والے بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، عزاداری برپا کر رہے ہیں، ان سے ان کا یہ فائدہ ہے کہ وہ خود باقی رہیں گے، وہ خود جو ہے کیا ہے، زندہ رہیں گے، ہمیشہ نگاہوں میں رہیں گے، لوگوں کی نظروں میں رہیں گے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ ذکر بھی کہ جو عزا سرکار سید الشہداء کا ہے وہ بھی لافانی ہے، لہذا وہ لوگ جو عزاداری برپا کر رہے ہیں وہ بھی لافانی ہو جانے والے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک تو یہ قرآن کی طرف اشارہ تھا ہلکا سا، لیکن جو ہے وہ اگر ائمہ معصومین کی زندگی میں دیکھا جائے تو باقاعدہ طور پر ہمارے معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر عزا امام حسین کا عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا ہے۔
کا انعقاد کیا ہے، بے شک مستقلاً کیا ہے، مستقلاً۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، اللہ، ہر آنکھ اشک بار ہوگی، سب جو کیا ہے وہاں روئیں گے، لیکن وہ آنکھ کے جو تیرے لال حسین پر رو رہی ہوگی اس دنیا میں، اللہ اکبر، وہ کیا ہے اللہ وہاں اکبر، نہیں روئے گی۔ یعنی عزاداری برپا کرنے والے لوگ جو ہے کیا ہے، یہ وہ لوگ یہاں تو رو رہے ہیں امام حسین کے، لیکن وہاں نہیں روئیں گے، بے وہاں شک، جو کیا ہے یہ مسرور ہوں گے قیامت میں، جب سب رو رہے ہوں گے، عزاداری کے مخالف رو رہے ہوں گے، عزاداری کا انکار کرنے والے رو رہے ہوں گے، امام حسین پر جب وہ گریہ کرنے والے، رونے والے لوگوں کو مسخرہ اڑانے والے وہاں رو رہے ہوں گے، تو یہی آنکھیں بھی جو حسین ابن علی کے اوپر عزاداری میں رو رہی تھی یا گریہ کر رہی تھی، کیا ہے وہاں کیا ہے مسرور ہوں گے، اللہ، اور بہشت کی نعمتوں سے کیا ہے استفادہ کر رہی ہوں گی۔ انہیں رسول اللہ نے اپنی بیٹی صدیقہ فاطمہ زہرا کے توسط سے کیا ہے بشارت دی ہے جنت کی، وہ لوگ جو اعضاء امام حسین کو برپا کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو جی، ان آنکھوں پر جو حسین کے لیے عزاداری میں روتی ہیں، اشک بہاتی ہیں، یا وہ لوگ کی جو عزاداری کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں موجود ہیں روایات میں۔ بے شک، بے شک، اور عزاداری جو ہے وہ کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ عزاداری جو ہے وہ ایک عمل ہے، بلکہ عمل ایسا ہے کہ جو اپنے ساتھ بے انتہا ثواب لے کے آتی ہے۔ عزاداری امام حسین بے انتہا ثواب لے کے آتی ہے، ایسی صورت میں چاہے وہ زیارت کی صورت میں ہو یا مثلا جو ہے وہ نوحہ، ماتمداری، سوگواری کی صورت میں ہو، مجلس برپا کرنا، فرش عزا بچھانا، یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ موجب ثواب ہے۔ یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ صرف ایک عمل ہے بلکہ ایسا عمل ہے کہ جو ثواب بھی زیادہ لے کے آتی ہے، سبحان اللہ، انسان کے نام اعمال میں ثواب کو جو کیا ہے اکٹھا کرتی ہے، ثواب کو بڑھاتی ہے۔ دوسرے کون نہیں چاہتا کہ ثواب ملے اسے، لیکن پھر بھی وہی قوم کی جو واقعی ثواب کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ خواہاں ہے، ثواب کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کر دیتی ہے، اس نے اعضاء امام حسین کو اپنایا ہے صرف اس لیے تاکہ حصول ثواب زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور اس سے بہتر شاید دنیا میں کوئی ثواب کا اور ذریعہ نہ ہو سکے۔ ثواب کمانے کا اس سے بہتر اور اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی آپ بیٹھ جائیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ثواب کا وہاں پر جو کیا ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جانا لازمی ہے۔ بے شک، بے مطلب شک، بڑے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، ہاں اہتمام ہے، عزاداری اپنی جگہ پہ کرنا الگ اس کا مرتبہ ایک ثواب ہے، بے شک ہے، لیکن اگر واقعی سادہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں، جی، جبکہ در عزاداری کی بنیاد سادگی پر ہے، تو بالکل، عزاداری سادگی پر ہے، عزاداری سادگی چاہتی ہے، تو سادگی کے طور پہ بھی، سادہ طور پہ بھی اگر عزاداری امام حسین برپا ہوتی تو وہ بھی اپنے ساتھ بہت سارے ثواب لے کے آتی ہے۔ انسان کے نامہ اعمال اس عزاداری کے انجام دینے کی بنا پر کیا ہے ثواب سے پر کیے جاتے ہیں۔ ایک بے شک، دوسری یہ کہ عزاداری اس لیے بھی کی جائے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے ہر انسان کو۔ ہر انسان گناہ گار ہے اپنے اعتبار سے، بالکل، ہر انسان اپنے آپ میں کیا ہے معصیت کار ہے، ہر انسان سے کیا ہے خطا سرزد ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ بے روایت میں شک، بالکل، کہ اعضاء امام حسین علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام، ماتمداری امام حسین علیہ السلام، سوگواری امام حسین علیہ السلام انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بے شک، گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر بے کوئی شک، واقعا چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں، اس کے گناہ معاف کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ سرکار سید الشہداء کی عزاداری کو برپا کرے۔ بالکل، بہت سارے اس کے علاوہ فوائد ہو سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں، ضرورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن معنوی ضرورت یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ قصد ثواب کرے، ایک تو عزاداری امام حسین، صحیح، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو کیا کر عزاداری امام حسین، دو۔ تیسرے، ہر انسان جس کی آرزو کرتا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ روایتوں میں بھی کہا گیا کہ دعا کرو، قرآن کی تعلیمات میں بھی ہے کہ جس کے لیے دعا کرو، کیا ہے عاقبت کا بخیر ہونا۔ بے شک، بے شک، عاقبت بخیر ہونا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آقا، بالکل، سب سے بڑا، ہمارے ناظرین و سامعین سمجھے، عاقبت کا بخیر ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، بے شک، یعنی کون کب طلحہ و زبیر ہو جائے نہیں پتا ہے، بالکل، کون کب پسر سعد ہو جائے نہیں پتا ہے۔ عاقبت بخیری جو ہے وہ کیا ہے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً، یقیناً، روایات کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہے کہ عاقبت بخیری کے لیے بہترین ذریعہ ہے عزائے امام حسین کا برپا کرنا، سبحان عزاداری امام اللہ، حسین کا انعقاد کرنا۔ سبحان بس اللہ، اگر
کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عاقبت بخیر ہو، اس کا انجام خیر پر ہو، قیامت میں اسے سرخرو دیکھا جائے، وہ اپنے آپ کو سرخرو دیکھے، اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو وہاں، تو عزا امام حسین کا کیا ہے؟ احترام کرے، بے شک، عزاداری امام حسین کے لیے اپنے کو وقف کرے انسان۔ بالکل ہم نے دیکھا ہے تجربے میں، ہمارے سامنے اور ناظرین شاید اس بات کی توضیح کریں گے، جی ہم نے دیکھا ہے ہمارے مشاہدے میں کہ جنہوں نے بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی طریقے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے، کوئی بھی عمل انجام دیا ہے، اللہ نے ان کی عزت، آبرو اور ان کے وقار میں اضافہ کیا ہے، ان کی عاقبت کو بھی بخیر کیا ہے، ان کی دنیا کو بھی بخیر کیا ہے، ان کی آخرت کو بھی اللہ نے کیا ہے حسن ختام تک پہنچایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر جو چاہتا ہے جی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی جو ہے اسے یہ سب چیزیں ملے، اور صحیح معنوں میں ایک اور فائدہ وہ یہ کہ اگر تشیع کو زندہ رکھنا ہے، اللہ اکبر، شاید سب سے اہم پہلو ہے دنیاوی لحاظ سے، بالکل بالکل، اگر تشیع کو کیا ہے زندہ رکھنا، زندگی دینی ہے، تو عزا امام حسین علیہ السلام کو بہرحال برپا کرنا ہوگا۔ سبحان کوئی اللہ، راستہ نہیں ہے سوائے عزا امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے کے کہ تشیع کو زندہ کیا جا سکے بے شک، اور زندہ رکھا جا سکے۔ اگر تشیع کو اپنی آب و تاب اور جو ہے وہ اپنے سارے وقار اور اس کے احترام کے ساتھ زندہ رکھنا ہے اور زندہ رہنا ہے، تو شیعت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عزاداری کے لیے وقف کر دیں، تاکہ عزا امام حسین علیہ السلام زیادہ سے زیادہ انجام پا سکے، تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہے تشیع برقرار رہ سکے۔ بے شک، کوئی لابھ نہیں، بے شک، جہاں بھی جو ہے وہ کیا ہے تشیع کے علاوہ جہاں عزاداری نہیں ہے، ان کا دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں۔ ہم تو جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں یہ جی بالکل، ہندوستان ہے یہ، جی لیکن آپ دیکھیں اتنی بڑی آبادی میں بھی ہماری یہ قوم جو ہے کیا ہے الحمدللہ حکومت کی جانی نگاہ پہچانی میں ہے، بے شک، بے شک، الحمدللہ یہاں کے لوگوں کی نگاہ میں بھی سبحان یہ اللہ، قوم زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ بالکل، صرف سرکار سید الشہداء امام حسین کی عزاداری کی بنیاد پر، بالکل، اللہ کوئی دوسری چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔ یقیناً، یقیناً، اور اس کا اثر یہ ہے، ہمارے سامنے ناظرین کو باقاعدہ اس بات کو جانتے ہیں اور تائید بھی کریں گے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام سے کل ناآشنا تھے وہ آج آشنا ہیں، جی وہ بھی اعزائے سرکار سید الشہداء میں ہمارے شانہ بشانہ ہیں۔ جی وہ بالکل، لوگ کہ جو کل سرکار سید الشہداء کے تذکرے کو نہیں سمجھ رہے تھے، جی وہ آج سمجھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ بالکل، تعزیت داری اور جو ہے وہ عزاداری کا اہتمام، علم مبارک کا سجایا جانا، ذوالجناح برآمد کرنا، تبرکات امام حسین، شاعر حسینی کا جو ہے احترام جتنا ہم کر رہے ہیں کم و بیش اتنا ہی ہماری دوسری قومیں بھی کرتی ہیں۔ جی بالکل، حتیٰ ہندو حضرات بھی، آپ اگر بالکل، دیکھیں سوشل میڈیا میں ایسے بہت سارے ویڈیوز وائرل ہیں کہ جہاں ہمارے اس ملک کے دوسری قوم کے جو برادران ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں یا کوئی دوسری سکھ ہوں عیسائی، یہ سب کے سب عزا امام حسین کا شریک ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ واقعی اگر تشیع کی طرح اگر زندہ رہنا ہے تو امام حسین کی عزاداری کو اپنانا پڑے گا، انہیں بھی اس بات کا احساس ہے۔ بے شک، اگر واقعی انسانیت کو زندہ رکھنا، اگر واقعی تشیع کی طرح سے زندہ رہنا ہمیں بھی، تو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اپنانا پڑے گا۔ اور لوگ اپنا بھی رہے ہیں، یعنی حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ کیا ہے ہماری مدد ہو رہی ہے، لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لوگ ہماری جو ہے وہ کیا ہے اس عزاداری میں ہمارے ساتھ ہیں، بالکل، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، واقعی جو ہے وہ کیا ہے انسانیت کے حوالے سے، تشیع کے حوالے سے، دین کے حوالے سے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کا جو ہے کیا ہے فائدہ کیا ہے۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، شاید بہت زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس سلسلے میں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں واقعی دیکھیں تو آج ہندوستان میں دوسری اقوام بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، صرف اسی بنیاد پر وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ قوم کے جو اقلیت میں ہے مگر اس کے باوجود یہ دنیا میں سربلند ہے، سبحان اللہ، ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سربلند ہے، پوری دنیا میں قابل تذکرہ ہے، پوری دنیا میں قابل فخر ہے، قابل احترام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سرکار سید الشہداء امام حسین سے جڑی ہوئی ہے، ان کی عزت۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے ہندو برادران ہیں جو جانتے ایسے پوچھتے ہیں اچھا مسلمان، ان کو پتہ نہیں بھائی ہم شیعہ، اچھا وہ جو ماتم کرتے ہیں، جی واہ، اچھا وہ جو سبحان اللہ، خون بہاتے ہیں، کس کے لیے بہاتے ہیں؟ حسین علیہ السلام کے لیے۔ سبحان اللہ،
پھر وہ کہتا ارے نہیں صاحب آپ تو کیا کہنا، آپ لوگوں کا تو کیا کہنا، آپ لوگ بہت قائد و بڑے شریف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ لوگ قوم میں مثلا جو ہے کسی طریقے پر وہ نہیں ہے، آپ لوگ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپ کو عزاداری کرتے ہیں امام حسین۔ پھر وہ امام حسین سے دھیرے دھیرے کیا ہے وابستہ ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے، بہت سارے جو ہے وہ سامنے ناظرین کے سامنے یہ واقعات پیش آئے، خود ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ بالکل دوران سفر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جی۔ اچھا صاحب آپ وہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، اچھا وہ جو عاشورہ جلوس نکالتے ہیں، وہ جو مثلا جو ہے وہ ذوالجلال نکالتے ہیں، جو تبرکات نکالتے ہیں، ارے صاحب کیا کہنا آپ لوگوں کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو وقار ہے، جو لوگوں کے تئیں لوگ جو ہے ہمارے تئیں جو اعتقاد رکھ رہے ہیں، یقین رکھ رہے ہیں، وہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی عزاداری کی برکت کی بنیاد پر ہے۔ بے شک کوئی چیز نہیں، بے شک بس جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو باقی رکھے، زندہ رکھے، سر بلند رکھے، باوقار اور با احترام رکھے، وہ کیا ہے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کو اپنائے۔ ایک اور خاص بات جو عرض کرتے ہیں بہت مختصراً جی قبلہ، ایک منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ قبلہ جی۔ تو ایک خاص بات یہ ہے کہ عزاداری امام حسین کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ روایات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری برپا کر رہے ہوں، اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں بہت سارے فائدے ہیں کہ ثواب بڑھتا ہے، گناہ آپ کو بخشے جاتے ہیں، تیسرے کہ آپ کو کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں کہ جو تشیع کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اگر اس کے ذریعے سے آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، عاقبت بخیری، انجام اچھا ہونا ہے، تو ایک فائدہ یہ بھی کہ دعا جو ہے کیا ہے ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سننے کے بعد ان کی عزاداری کے موقع پر جب آپ کی آنکھیں وہ اشکبار ہو جائیں تو ضرور دعا کیجئے کہ یہ دعا جو کیا ہے ضرور قبول ہوگی، یہ وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہے، اس وقت ضرور دعا قبول ہے۔ تو عزاداری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور اس لیے بھی عزاداری کی جانی چاہیے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی، پر جو چاہتا ہے کہ اپنی دعا کو بارگاہ محمود میں قبول کروائے، سے چاہیے کہ امام حسین کی عزاداری بھی برقرار۔ مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ وقت افسوس کے انتہا پر ہے، وگرنہ دل تو کرتا ہے کہ اسی طرح آپ گفتگو فرماتے رہے اور ہم سنتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، ہم بھی کربلا میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد معراج خان چنئی مدراس سے۔ قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بڑے خوبصورت طریقے سے یہ فوائد انہوں نے بتا دیے کہ ایسے کون سے فوائد ہے عزاداری کے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید علماء سے بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پروگرام معرفت منتظر کو دیکھتے رہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔